कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग अभी तक खैर खैरियत से होंगे जब से ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। रेहान और कंवल का खुशामदीद एक दफ़ा फिर कबूल कीजिए। हमारे साथ इफ्तिखार मौजूद हैं, इफ़ी नोन एज, उनसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तो एक्टिंग तो माशाल्लाह आपने की और फिर राइटिंग आप में आ गए, तो उसकी क्या वजह? लिखने का शौक इस तरह से था कि वो मेरे जितने रिश्तेदार दूर रहते थे, कराची, झंग, खैरपुर, सबको खत लिखा करता था। और एक कॉपी मिला करती थी मेरे बचपन में, वो 3 रुपए की होती थी, इतनी मोटी होती थी वो। तो वो खत होता था मेरा पूरा। पहले सफ़े में लिखता था अस्सलाम वालेकुम और आखिर में खुदा हाफिज, इतना लिखता था। वाह। तो वो बुनत फिर वो कॉलम्स पढ़ा करता था अखबारों के। फिर अल्लाह का करम है, 9 साल खबरें में लिखा, 3 साल औसाफ में लिखा कॉलम, फिर वो छोड़ दिया। तो वो लिखने का क्रेज़, फिर वो जब नए नए हम आए, 2 साल का डिप्लोमा करके मैं आया था एक्टिंग का और स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन का। तो वो डॉक्टर नूर सजाद साहब को पकड़ लिया। फिर वो डेली उनका क्लिनिक, उसमें उनका क्लिनिक हुआ करता है डॉक्टर साहब का, वो मुझे अपना चूजा कहते थे। अच्छा। चूजे। तो वो अपने पेशेंट देख रहे होते थे, मैं अपने ड्रामा सुना रहा होता था। फिर वो कहते थे ओए बदल दे, इन्हों इंज कर दे। अच्छा जी। अच्छा। फिर वो इशफाक अहमद खान साहब मिल गए, तो फिर वो कहते ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ संग लड़ लगो तो फिर हरा हो जाता बंदा। तो ये वाला सिलसिला तो लिखने के लिए ख़ास किस्म का एटमॉस्फेयर होता है ना, कि भाई खामोशी हो, चाय का बड़ा सा मग हो, ये मतलब आप भी इसी तरह के? मेरे लिए तो एटमॉस्फेयर ये है जी कि 3 बेटे खेल रहे होते हैं और कार्टून देख रहे होते हैं, बेगम जो है वो सफाइयाँ कर रही होती है और मैं लिख रहा होता हूँ। आई डोंट नो, चेस खेला करते थे ना जब हम, शतरंज, शायद अगर आपने खेली हो तो दुनिया जान की फिक्र नहीं होती। 7-7 8-8 दिन हमने चेस खेली है। अच्छा। तो लिखने के वाला भी मेरे साथ अब यही हो गया है कि बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं अपने सोफे पे बैठा लिख रहा होता हूँ। तो मुझे वो इतना वो नहीं होता। तो क्या ज़्यादा एंजॉय करते हैं, राइटिंग या फिर एक्टिंग? पॉवर्टी हैज नो शेम। जब आपको पता है कि लिखने में ज्यादा पैसे हैं तो आप लिखना ही पसंद करेंगे। चलिए जी, हमारे साथ इस वक्त मशहूर राइटर और डायरेक्टर लाइन पर हैं काशिफ साहब, उनसे बात करते हैं, आपके बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब, आज हमारे साथ इफ़ी मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आपसे जो है इनके बारे में थोड़ी सी असलियत जानने की कोशिश करें। इनके दिल की बातें बेसिकली ना, कैसे ये इन रियल लाइफ हकीकतन। इतने मुश्किल सवालात क्यों पूछ रहे हैं ऑन एयर? चले आज आप दिल खोल कर बता दीजिए। आपको पता है ना, आजकल तो वो ऑन एयर हर चीज जो है वो पूछने की रिवायत है, ऑफ एयर जो है वो असलियत पता चलती है, लेकिन हम ऑन एयर पूछ रहे हैं। इफ़ी से जी मेरा ताल्लुक काफी पुराना रहा। अच्छा। मेरे भी करियर का आगाज था जब सबसे काफी सारे प्रोजेक्ट हमने इकट्ठे किए जी। मैं हमेशा से माना चाहता हूँ, मेरी तबीयत कुछ खराब है तो अरे तो मैं हमेशा एडमायरर रहा हूँ इसका, और इसकी काफी सारी डायमेंशंस हैं, जिनमें से एक तो अभी आजकल हो रही है कुछ ऐसा हुआ राइटर की। तो विशिंग ऑल द बेस्ट। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं इससे कि ये आगे काफी कुछ करेगा। अच्छा, इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया काशिफ निसार आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इफ़ी साहब की कुछ बातें बताई। यकीनन वो तो हमें आइडिया हो रहा है, असलियत नहीं बताई। आपने कुरेदा नहीं ना। देखिए जी, काशिफ निसार, हमने उनका ख्याल किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने कहा कुरेदना नहीं चाहिए। लग रहा था। काशिफ निसार वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे जहाँ मैं आज बैठा हूँ, मैं तो अक्सर ही कहता हूँ, तो काशिफ निसार को अगर लेस कर दे मेरी ज़िंदगी से तो मैं अपनी वो पुरानी यामाहा के ऊपर फिर रहा होता। मतलब वो उसकी वजह यह है कि ऐसा प्यारा आदमी, इतना खूबसूरत इंसान, ज़ाहिरी भी और बातनी भी। अच्छा। इन्होंने ही मुझे पहली बार मतलब एक अच्छे रोल में लाकर ब्रेक थ्रू दिया 2003 में। कब्ज़ा सीरियल था, वो सोप था, और इन्होंने ही पहली बार मेरा स्क्रिप्ट ख़रीदा। 22 मिनट था, नज़म से लिपटी कहानी, वो मैंने लिखा था, और वो आज़म खुर्शीद साहब की वो नज़म थी हक, उसको मैंने स्क्रिप्ट किया था। तो ये वो शख्स है कि अगर इसको मेरी ज़िंदगी से आप निकाल देते हैं ना तो मैं सिफर हो जाता हूँ। और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। इतना प्यारा आदमी, हमारा दोस्त भी है और भाई भी है। काशी भाई मुझसे छोटे हैं, 5-6 साल छोटे हैं मुझसे। अच्छा। और मैं उनको काशी भाई कहता हूँ। बड़े भाई का आपने उनको दर्जा दिया हुआ है। बड़ा बड़ा आदमी है, बड़ा बड़ा आदमी है, माशाल्लाह।
باقی مطلب یہ نہیں ہے, مطلب آفتاب اکبر ہیں میری زندگی میں, میرے محسنوں میں خلیل رحمان قمر ہیں, آصف علی پوتا صاحب ہیں, وہ ہیں حفیظ طاہر صاحب ہیں, اعظم خورشید مرحوم, یاور حیات خان صاحب میرے استاد, عمران پیر زادہ, بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, قطعاً ایسا نہیں, مطلب ان کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں, یہ وہ لوگ ہیں. لیکن ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وچلا وہ لگا ہوتا ہے تمبو دے وچ نا, وہ بانس یا وہ نکالتے ہیں وہ سائڈ والے ہوتے ہیں لیکن وہ گر جاتا ہے, لمک جاتا ہے. ہاں تو کاشمی صاحب اور درمیان والا اگر اسی وہ ڈنڈا کھینچ لیا تو گر پڑے. اچھا ڈرامے ماشاءاللہ آپ لکھ رہے ہیں تو فلم کی طرف بھی رجحان ہوا, بڑا بحران کا شکار ہے پاکستان آپ کی پہلی فلم تھی؟ جی ہاں, سن آف پاکستان. لکھنے میں بھی کوئی ہے؟ میں نے ایک لکھی تھی, کیا کہتے ہیں, انڈیا کے لیے ایک فلم, دلی فلم انسٹیٹیوٹ کے مالک ہیں دیپک گلاٹی صاحب, ان سے بات ہوئی تھی, باوجود میں دے نہ سکا کیونکہ وہ کریکٹرائزیشن ایسی ہے کہ اگر انہوں نے پلٹا دیا اس اسکرپٹ کو, ریورس کر دیا, تو پاکستان میں نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ کہانی اس طرح کی تھی. اور وہ انہوں نے شاید ریورس کر دینی تھی, تو اس لیے میں نے وہ دی نہیں. لیکن فلم میں نے ابھی لکھی ہوئی ہے, ایک لکیر اس کا نام ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اچھا دل والا بنانا چاہے گا تو میں ضرور. لیکن اس سن آف پاکستان میں نے کام کیا, میری پہلی مووی ویسے تو ایک بڑے رول میں تھی, ادروائز میں نے پہلی کرس فلم کی تھی, اس میں ایک چھوٹا سا ایک ڈاکٹر کا رول کیا تھا میں نے, 98 تھا یا 99 تھا, ایسا کچھ تھا. خلیل رحمان قمر صاحب کی پہلی فلم تھی وہ. صحیح. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نور الحسن, بہت خوبصورت کمپیئر بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر. افتخار ایفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اور ان کے دل کی باتیں جاننی ہیں آپ سے ہم نے. نہیں موج لگی آپ کے پاس ایفی بیٹھے تو پھر تو دل ہی کی باتیں ہو رہی ہوں گی. تو آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ میں ایفی صحیح بتانا ہے آپ نے. بڑے بھاگ والے آدمی ہیں ایفی جو ہیں, اور ان سے اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اور جو ان پہ اب تک جو سب سے تازہ ترین رحمت ہوئی ہے نا جی, وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا ہے ماشاءاللہ. جی تو یہ جب ہو جائے تو رب اس کا مطلب بہت راضی ہے. اور اسی جو ہے یہ بڑے محبتی آدمی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو زندگی دے اور ان کو اپنے کرم اور فضل کے سائے میں رکھے. اور ان کو آپ کو میں بتاؤں ایسی کمپنی میسر ہوئی ہے جس کے لیے ہم تو دعا اور خواب اور خیال ہی کرتے ہیں. ان کا اتنا وقت جو ہے وہ ماشاءاللہ اشفاق صاحب کے ساتھ گزرا ہوا ہے, اور انہوں نے ان کی اتنی دعائیں اور رہنمائی حاصل کی ہوئی ہے. تو مجھے تو بڑا رشک آتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں. تو ایک جو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریمینڈس ایکٹر, ونڈرفل رائٹر, اور ایک بہت خوبصورت پیارا محبت والا انسان آپ کے پاس بیٹھا ہے. کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو ان کے ساتھ جتنا وقت آپ نے گزارا, کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ دل جو ہوتا ہے نا, جس کو ہم دل کہتے ہیں جی, اس کو گداز ہی ہونا چاہیے. اللہ ایسے وقت سے معاف کرے کہ سینے کے اندر دل کی جگہ پتھر ہو جائے. بالکل ایفی جو ہے نا, ان کے سینے میں دل ہے اور وہ گداز ہے, اور یہ بہت انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے, ان پہ بہت ساری ذمہ داری ہیں. میرا دل کہتا ہے یا میرا یہ خیال ہے ایز اے رائٹر, انہیں بہت کچھ کرنا ہے. ان پہ بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے, چیلنج بھی ہے, اینڈ ہی از ویری ویل کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ انشاءاللہ. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. نور الحسن, دعائیں ان کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی ٹیلی فون کال کا, تھینک یو. ویسے آپ کو ڈائریکٹ بات کروانی چاہیے تھی. نور الحسن, ہاں نور الحسن ایک منٹ, آپ کچھ کہنا چاہیں لائیو, آج آپ کو موقع ہے, یا ایفی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں کہنا چاہوں گا نور بھائی, آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے اشفاق احمد کے پیچھے چلنے کی توفیق دی. آپ وہ شخص ہیں. نہیں یہ آپ یہ بھی صاحب جو ہے یہ ویسے وہ مجھے وہ کر رہے ہیں. کیا وہ چلے, تھینک یو, بہت شکریہ. ہی از بلیسڈ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. اور آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس حوالے سے کوئی بات کرنے کا. جی آپ کی ذرا نوازی جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. نور الحسن تھے ہمارے ساتھ, اور اتنے سارے فین ہیں آپ کے. تو بڑا حیران ہے, دراصل آپ کو بھی حیرانی ہو رہی ہے. نور الحسن نہیں, نور الحسن بڑا پیارا آدمی ہے. نور الحسن کا مطلب میں تو ابھی بھی اس قابل نہیں ہوں کہ نور الحسن جتنا میرا پیڈسٹل نہیں ہے, وہ تو بہت بڑا آدمی ہے.
یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ اگر کاشم نثار جیسے، نور الحسن جیسے، خلیل الرحمان قمر جیسے، آفتاب اکبر جیسے لوگ آپ کے دوست ہوں، سید احمد کامران جیسے، تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے. اور یہ سمجھ نہیں آتی ہوتی کیسے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اچھا. مجھے کبھی بھی نہیں لگتا. اشفاق صاحب مجھے جب کہا کرتے تھے نا کہ وہ پلیا تو ویکھی ایک ویلا آئے گا تو اس لیے لکھیں گا تو فلاں ہوئے گا تو ایکٹر ہوئے گا بڑا تو پھر ہور پریاں آنیاں پھر دوڑنا ہونا تو. اچھا. انہوں نے بس نہیں پہ جانا. اچھا. تو میں دل میں سوچا کرتا تھا یار اشفاق صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، مجھے ایک سین نہیں ملتا کرنے کے لیے. آپ کو میں بتاؤں میں ڈمی رول کیا کرتا تھا. اچھا. میں ڈمی سے یہاں تک پہنچا ہوں ماشاءاللہ. مطلب آیا اور کیمرے کے آگے سے گزر گئے، ایک دکان سے جا کے سودا لیا. ایک دن میں نام نہیں لوں گا، ایک آرٹسٹ کا، بہت بڑے آدمی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، تو پی ٹی وی میں کام کر رہے تھے تو مجھے ایک رول اتنا ملا کہ بارات آنی اور دولہا کے گلے میں ہار ڈالنا ہے. اچھا. تو وہ میں نے ہار ڈال دیا آگے بڑھ کے دولہا کے گلے میں. اچھا. جی نے ریٹیک کروا دی. انہوں نے کہا تیری اوقات کی ہے، تو وہ پیچھے ہو جا کے براتیاں دے. اچھا جی میں نے جا کے براتیوں میں ڈال دیا. اچھا. تو وہ جب پی ٹی وی میں میرے انٹرویوز ہوتے ہیں، جب بھی وہ گیا تو پچھلے دنوں عائشہ ثنا جی نے بلایا تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہی اسٹوڈیو تھا، یہاں میں ڈمی رول کیا کرتا تھا. ڈمی رول کیا. تو اس وقت جو لوگ یعنی کہ آپ کے ساتھ موجود تھے اور جب آپ یعنی کہ ملتے ہیں تو کیا آپ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ یار یہ نہیں جی میں کبھی بھی نہیں. وہ میری زندگی کا وہ حصہ تھا اور وہ میرے اندر ہے اور وہ میری. اور شاید ہر ایک کو اس طرح کے جو ہے وہ رستوں سے گزر کے ہی کامیابی. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا اپنا ایک اسکرپٹ ہے. اچھا. اس کو یہی منظور تھا. جب تک میں اگریسو تھا اس نے مجھے نہیں دیا. جب تک میں سمجھتا تھا کہ یار ریحان کچھ کر دیں گے میرے لیے یا فلاں کر دے گا. جس دن اسے یہ کہا تھا کہ ہن کتنے نہیں جانا، ہن میں اتنے بیٹھا ہیں، اچھا دینا ہی تو دے دے، نہیں تو بھوکے مر دے تو مرن، میں نہیں جانا. وہ اس دن وہ شاید دن تھا، ایک فیصلے کا دن تھا جب آپ یقین کر لیتے ہیں. یہ مطلب 2009 تھا میرا خیال. ایکٹنگ میں تو اللہ کا شکر ہے بڑا وہ مزیدار کام چلا تھا، لیکن پھر 2010 ایکٹنگ کے حوالے سے بڑا ہی اعلیٰ رہا. وہ نعت شریف ایک دن ہو گئی، وہ آمد ہوئی اور میں نے وہ لکھی. مطلب اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ تمہارے آستانے سے ہمہ ملتی زمانے کو، میں کیوں جاؤں کسی کے در صدائے دل سنانے کو. پھر نہیں جان دیتا انہیں. اچھا. ہاں پھر نہیں جانے دیا. تو یعنی کہ کامیابی کا راز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ حلیم ہو جائیں. بہت زیادہ. سر آپ کر کیا لیں گے مجھے بتائیں. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کو منانے کے لیے صرف نماز ہی نہیں ہے جی، اصل ہے حقوق العباد. بالکل یار میں اگر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور آپ کا استحصال کر رہا ہوں، آپ کا دل دکھا رہا ہوں. آپ میرے فیس بک پہ اگر کبھی دیکھیں تو میں ہر لڑکی کو مطلب اس کے پہلے میسج کے بعد میں اسے سسٹر لکھ دیتا ہوں فوراً ایک سیکنڈ سے پہلے. اچھا. وہ مجھے لوگ کہتے ہیں فیصد میں کیوں کر دے ہو. میں کہ یار پاگل ہیں، میری بیوی کے علاوہ ساری بہنیں ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام. بیوی کے ڈر سے تو نہیں کرتے؟ نو میری بیوی بڑی اعلیٰ خاتون ہے. اچھا حور پریاں کا ذکر کر رہے تھے آپ، تو حور پریاں پھر ملی جی بالکل. وہ تو آپ رائٹر ہوں یا ابھی آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی خود بھی پتا ہے کہ کتنی کالز آتی ہیں، آپ کو کتنے لوگ آپ کو کھانے بلاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. اور شوبز کے لوگ ہیں، وہ بڑا ضروری ہے. کھڑا دیکھیں آپ کس چیز میں سیٹسفائی ہوں گے مجھے بتائیے. کہاں کھڑا ہونا یار؟ کہیں تو کھڑے ہوں، کہیں تو سیکھ لیں، کہیں تو راضی ہو جائیں. میں تو اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ میری آنکھیں ہیں، میں سنتا بھی ہوں، میں چلتا بھی ہوں، میری آواز بھی قائم ہے، میں گونگا نہیں ہوں. بالکل صحیح. مجھے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بچے دے رکھے ہیں. تو پلیا کتنے تھے راضی ہوئے گا کہ نہیں؟ کس نعمتوں کا شکر. ہاں اور تم رب کی کس نعمت کو چھٹلاؤ گے. آپ کی بات بالکل بجائے. آپ نے بڑی خوبصورت بات جو شروع میں کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جنت ہے، اور یقیناً اگر ہر شخص جو ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر بہت شکایتیں کرتے ہیں کسی کی بات، یہاں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گلے ہیں، بس گلے شکوے شکایتیں ہی ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر رہے. یار آپ کے پاس جو ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ چلیں اس کا تو شکر ادا. اس کا کیا کرنا ہے آپ نے بھائی؟ وہی بات نا، گلاس آدھا بھرا ہوا اور آدھا خالی ہے. اینگل وہ جو اشفاق احمد کے پروگرام کا نام زاویہ کیوں تھا، وہ بندہ، وہ اللہ کا بندہ، وہ صوفی آپ کو ایک زاویہ دے رہا تھا زندگی کا. بے شک. مجھے اس وقت اشفاق صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی. یہ تو نور الحسن کو اللہ اس کی زندگی دے، اس نے پھر وہ بانو آپا کی پیروں کے صدقے وہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں. اچھا کیا کر لیں گے مجھے بتائیں ریحان؟ گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، بچے بھی ہیں. اب تما تو کہیں بھی نہیں رکتی. بالکل. اور ایک قارون کے پاس 100 اونٹوں پہ اس کو کنجیاں جایا کرتی تھی خزانے کی. سکندر کے پاس کیا نہیں تھا، بالکل صحیح، خالی ہاتھ گیا تھا نا. تو یار کہیں ٹھہرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ بڑا ضروری ہے آپ کی زندگی میں. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن بریک بہت ضروری ہے. اور ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ ابھی ہم نے افتخار عفی صاحب سے اور ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیجئے
दिल की बात कोहिनूर के साथ